बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उक वला यदुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त जिस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बल्कि इस टॉपिक की गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुँच रही है, इसका नाम फ़हम कुरान भी है और शुबहात पैदा क्यों होते हैं ये भी है। कुरान करीम को पढ़ने का तरीका क्या है, कुरान करीम को समझने के लिए उसूल क्या हैं और लोग गलतियां क्या करते हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की रहमत से मैंने इसमें मुसलमान लोग जो हैं कुरान पढ़ने वाले, उन्होंने जो कुरान फहमी में गलतियां करते हैं उनका भी बयान किया और जो गैर मुस्लिम हैं उनके हवाला जात भी मैंने आपके सामने बयान किए। और अब ये प्रोग्राम इख्तिताम को इंशाअल्लाह पहुंच रहा है, क्योंकि इसके बाद तौहीद और रद्द शिरक अल्लाह ताला रहमत फरमाए तो इंशाअल्लाह उन्हें शुरू कर रहा हूँ जल्द ही। तो आज मैं चंद आयात और चंद मकामात आपके सामने अर्ज करता हूँ जिनसे ये मदद मिलेगी, ये बात समझने में मदद मिलेगी कि कुरान करीम को पढ़ने का तरीका क्या है और लोग उससे गलतियां क्या क्या करते हैं और खामखा दूसरे मुसलमानों के बारे में बल्कि दूसरे की बजाय मुसलमानों के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार होते हैं। उनमें से एक ये बात है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर ये बयान फरमाया वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यदुर्रुक, कि तुम ना पुकारो, ना बुलाओ अल्लाह के सिवा मबूदान बातिला को, वो ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं, और फिर भी अगर तुमने ऐसा किया तो बेशक तुम इस वक्त ज़ालिमों में से हो जाओगे। ये आयत पढ़ने के बाद दो गलतियां की जाती हैं। एक गलती पहली ये की जाती है कि ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से मना किया कि तू अल्लाह ताला के सिवा किसी को न पुकार, क्योंकि जिनको तू पुकारता है या पुकारेगा या अगर पुकारे तो वो तुझे नफ़ा नुकसान नहीं देंगे, और अगर तूने ऐसा किया तो तू जालिमों में से हो जाएगा। पहली इसके अंदर ये खता की जाती है, कहते हैं कि तदउ, ये जो है ना तू मत पुकार, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया है। लेकिन ये मैं अर्ज करूं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कहा गया, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से उस वक़्त के जो मुशरिकीन थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनको कहा गया। हत्ता कि मुसलमान जो ईमान ला चुके थे उनको भी नहीं कहा गया, क्योंकि उनमें से भी उस वक़्त कोई नहीं था ऐसा जो अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा माबूदान बातिला को पुकारता हो या इरादा रखता हो या उससे ऐसा कोई सरजद हुआ हो। पूरी सूरत यूनुस को जब हम पीछे से पढ़ते हैं तो इसका खिताब जो है वो मुशरिकीन मक्का को है, और पीछे फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना, अगर तुम्हें शक है कि ये किताब हमने तुझ पर नाजिल की है, नहीं नाजिल की, शक की नाजिल की है कि नहीं, अल्लाह का कलाम है कि नहीं, फसअलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब, जाके अहले किताब से पूछ लो। इस पर मैंने पूरा प्रोग्राम
اپنے مہمانوں، ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے اوپر میں نے ایک پورا پروگرام اس آیت کے اوپر کیا تھا۔ اب وہ مخاطب ہیں، مشرکین مخاطب ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جا کر اہل کتاب سے پوچھ لو، اور اس سے پہلی آیات بھی سب انہی کی مخاطب ہیں۔ اور پھر آگے جاتا ہے، آخر میں جا کر آتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، پہلی آیت ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اگر تمہیں میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو ان معبودوں کی عبادت نہیں، میں ان کو عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت میں یہ واضح کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ سے پہلی آیت میں سے ذرا پہلے یہ اعلان کروا دیا کہ حضور نے فرمایا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر رہے ہو۔ اب ان کی عبادت کیا تھی کہ ان کو خدا ماننا اور اپنے نفع نقصان کے لیے ان کو بلانا، ان کے آگے دعائیں کرنی، یہ ان کی عبادت تھی۔ اور وہ کیوں ایسا کرتے تھے اس کا انشاءاللہ آگے چل کر بیان آئے گا۔ صرف یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ پہلے آ گیا، اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کر رہے ہیں نا، وہی لوگ ہیں جو بعد والی آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو، کیونکہ وہ پکار رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور تدعو کا معنی عبادت ہے، کیونکہ جب عبادت کی نیت سے کسی کو ویسے ہی بلایا جائے تو وہ عبادت ہے، اور حاجات کی طلب کے لیے ان کے آگے دعائیں کی جائیں تو وہ عبادت ہے۔ تو جب وہ لوگ کر رہے ہیں اور حضور ان کو فرما رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا، تو جب حضور کر بھی نہیں رہے، انکار بھی فرما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اب جب وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ آئے گا تو اس کے مخاطب حضور کیسے ہو گئے؟ اس کو مسئلہ خطاب کہتے ہیں، اس پر میں نے تفصیل سے پہلے بھی بات کی ہے۔ تو پہلی غلطی اس کے اندر یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو خطاب فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، وہ اس کا مصداق نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ پوری صورت کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سب آیتوں میں یہ نتیجہ نکلے گا۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی تکلیف پہنچی، وہ ان کو پکارتے تھے کہ ہماری تکلیف کو دور کر دے، تو اب وہ جو پکار رہے تھے، جو یہ نیت کر رہے تھے، انہی کو یہ خطاب ہے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، اے لوگوں تمہاری طرف حق آ گیا، اور الناس بھی ہے اور قد جاءکم بھی ہے، تو یعنی جمع کے صیغے بھی ہیں، مشرکوں کی بات بھی ہے، وہ پکار بھی رہے ہیں، لیکن لوگوں نے اس آیت کا مصداق نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی روک دیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، اگر وہ پکاریں گے تو اگر وہ پکارتے تو ظالم ہو جاتے تو ہم کون ہیں؟ تو یہ وہ خطاب کے معاملے میں غلطی ہے جو لوگ قرآن پڑھنے کے بارے میں کرتے ہیں، اور جب بندہ اس کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ مفسرین نے بھی اس آیت کے تحت لکھا، علامہ قرطبی کو دیکھ لیں دیگر کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو کہا گیا ہے کہ نہ پکارو اللہ کے سوا، کسی اور کو وہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضور کی وساطت سے ان لوگوں کو روکا گیا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو وہ پکارتے تھے، اور ان کو کہا گیا فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو یہ کرتا ہے، فَإِن فَعَلْتَ اس لیے کیا گیا کہ اگر تو ایسا کرے گا، یعنی اس اعلان کے بعد، اتنی حقیقت واضح ہونے کے بعد اگر تو کرے گا تو پھر تو ظالموں میں سے ہے۔ ایک ہمارے خوارج دوست تھے، اب وہ فوت ہو گئے، لاہور میں رہتے تھے، وہ درس قرآن دیا کرتے تھے، لوگ ان کو کہتے تھے کہ انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان میں بیرون ملک میں درس قرآن دیے۔ میں نے ان کا ایک بیان نیٹ پر سنا اس آیت کے بارے میں
کہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اگلی پچھلی آیات، پوری صورت، اور جن لوگوں نے شک کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھلا اس آیت کا یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کے اوپر یہ کیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تو ان کو نہ پکار، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، اور فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ان کو پچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا، اب پھر تو نے اگر ایسا کیا، تو یہاں ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پھر ورق پلٹا، وہ کہنے لگے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے بافرض محال، بافرض محال، بافرض محال، اگر تو نے ان کو پکارا، پہلے تو یہ روکا جا رہا ہے، تو پھر بافرض محال کہہ کے انہوں نے ایک بات کو پلٹا تو صحیح، لیکن مخاطب اس کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رکھا۔ ایک تو اس کے اندر یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، اور یہ میں نے ینفعو کا یضرو کا جتنی قرآن میں آیات ہیں وہ سب میں یہی غلطی کرتے ہیں۔ اب دوسری اس کے بعد غلطی جو کامن ہے اور جو عام ہے اور جس کے زور پر لوگوں کو کافر مشرک بنایا جاتا ہے، منکر قرآن بنایا جاتا ہے، اب میں وہ دوسری بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، خاص کر کے صوفیہ کے ماننے والے، محدثین میں بھی ہمیں یہ حوالے ملتے ہیں، اہل علم میں بھی، صرف صوفیہ میں نہیں، محدثین کے ہاں بھی، کہ کوئی ایک مسلمان مومن بندہ وہ یہ سمجھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت کسی کو فنا نہیں کرتی، موت آتی ہے وہ چکھ کے چلی جاتی ہے، فنا نہیں کرتی، اور مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس پر سیک سدائس کا واقعہ میں نے بتایا چند ہفتے پہلے، آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دی۔ تو اب وہ جو دنیا میں اس میں نہیں رہے، دوسرے جہان میں ہیں، تو وہ ثم یحییکم میں رہ رہے ہیں۔ اب وہ جو ثم یحییکم میں رہ رہے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم ان کی کیفیت سے نارمل حالات میں واقف نہیں ہوتے، حواس خمسہ کے ذریعے اس سے واقف نہیں ہوتے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر ایمان کے ذریعے سے ہم واقف ہیں کہ یہ ہوتا ہے، لیکن حواس خمسہ کے ذریعے سے عام طور پر نہیں۔ ہاں کبھی اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو خواب کے ذریعے سے یا جاگتے ہوئے، کبھی کبھار، خواب میں تو اکثر، کبھی کبھار جاگتے ہوئے بھی کسی کے لیے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو جب وہ ظاہر فرما دیتا ہے تو اس کا ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ظاہر، یعنی چلتے پھرتے جیسے ہم نارمل روٹین میں کرتے ہیں۔ تو وہ انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام، انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی قبروں میں، اپنی قبور میں اللہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہوتی ہے، اور جو لوگ ان کی قبور پر جاتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ختم دلاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ فرما دیتا ہے، تو وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ جب میں نے پروگرام کیا تھا شرک علی القبور، اس وقت میں نے آیات، احادیث، محدثین کے اقوال، امام بخاری تک کے وہ سارے میں نے اس میں ذکر کر دیے تھے، آج میں نے وہ نہیں کرنے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ محبت میں آ کر ان کا نام لے دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں چھوٹی بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، یا السلام علیک ایھا النبی، یہ کہتے ہیں اے نبی تم پر سلام، حضور کو پکارتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا، دنیا سے تشریف لے گئے، دوسرے جہان میں ثم یحییکم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارا درود ان کے پاس جاتا ہے، امت کے احوال ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ہماری کیفیت جو ہے ان کے پاس ملائکہ پریزنٹ کرتے ہیں، یا اگر اللہ چاہے تو وہ خود دیکھتے ہیں، اس وقت وہ اپنے امتیوں کے بارے میں دعا فرماتے ہیں۔ قاضی شوکانی نے بھی لکھا،
قصیدہ نونیہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے حافظ ابن القیم نے بھی لکھا، حافظ ابن تیمیہ نے لکھا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ وہ جب میں نے شرک القبور کیا تھا تو وہ میں نے علامہ ذہبی کے، ابن حجر اسقلانی کے تہذیب و تہذیب سے، مزی کے تہذیب الکمال سے سارے حوالے بتائے تھے۔ آج میں نے وہ حوالے نہیں بتانے، لیکن میں اس کا اشارے دے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پھر وہ دعا فرماتے ہیں، اگر ہم اچھے کام کریں تو حضور خوش ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہماری آواز ان تک اللہ پہنچاتا ہے، ان تک پہنچتی ہے۔ ملائکہ لے کر جائیں یہ بھی اللہ کی مرضی، اگر اللہ ڈائریکٹلی ان کو کسی بڑی اہل محبت کا، بڑی قسمت والے کی بات سنا دے، ڈائریکٹلی ملائکہ کا بھی درمیان میں رابطہ نہ ہو، تو سبحان اللہ، یہ اس کی مرضی اور اس کی خوش قسمتی ہے۔ تو وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پکارنا۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے موت کا ذائقہ چکھا، قبر میں حیات جو برزخی زندگی ہے ان کو حاصل ہے، اور ہماری بات ان تک اللہ پہنچاتا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ ابن قیم نے کہا وہ سب احادیث حسن ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم اس کو مانا، وہ سب میں نے حوالے بتا دیے۔ تو جب یا رسول اللہ کو کہتا ہے یا السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو ہماری بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ جب ہم السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں، تو جس پر ہم سلام کہتے ہیں، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، ہمارا سلام ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب جب السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا تو ان تک پہنچ گیا۔ اب اس کو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا غیر اللہ کو پکارنا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا اطلاق جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، یہ آیت مشرکین کے لیے نازل ہوئی جو اپنے معبودوں کو خدا کی اولاد مانتے، خدا کا حصہ دار مانتے، خدائی میں برابر کا شریک مانتے، اور وہ یہ مانتے، جبری قہری ان کی طاقت کو مانتے کہ اللہ ان کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی کا رد ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اگر اللہ دینا چاہے تو اللہ فرماتا ہے کون روک سکتا ہے، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو کون مجھے مجبور کر سکتا ہے۔ یہ ان کی الزام کا رد تھا، ان کے بارے میں وہ آیت تھی، اور اس عقیدے کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اس لیے ان کا پکارنا عبادت تھا، وہ شرک تھا۔ ہم نہ انبیاء اولیاء کو معبود مانے، نہ خدا کا شریک مانے، خدا کا معبود نہیں خدا کا محبوب مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تک یہ ہمارے احوال کو پہنچاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں پہنچاتا تو یہ اس کی مرضی رہ گئی، لیکن جب وہ پہنچاتا ہے تو ہم ان کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں، دعا بھی فرماتے ہیں، تو پھر جب ان کی دعا ہوئی تو وہ تو نفع ہو گیا، اور اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو وہ تو نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے اس آیت کا اطلاق کرنا ہمارے اوپر درست نہیں ہے۔ تو اس آیت سے یہ نکالنا کہ یا رسول اللہ کہنا قرآن کی نص کے خلاف ہے، یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اب اللہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ انبیاء اولیاء کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ نفع نقصان دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، یہ سارا مجازن ہوتا ہے۔ مجازن کا مطلب یہ ہے کہ اصل نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، وہی نفع دیتا ہے، وہی نقصان دیتا ہے۔ انبیاء اولیاء کسی کے نفع نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ کسی کو نفع دے دیتا ہے، اور ان کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے وہ کبھی کسی کو کہہ دیں کہ جا ان تقول لا مساس، تو بیمار ہو گیا ہے، اب تو لوگوں کو کہتا پھرے گا میرے قریب نہ آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے یہ کہا تو اس کا نقصان ہو گیا۔ اب اصل طاقت تو اللہ کی تھی، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اس سے اس کو نقصان ہو گیا۔ تو ہم یہ اس معنی میں نفع نقصان کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نفع نقصان کے مالک ہیں، یا ان کے ذریعے سے نفع نقصان ملتا ہے۔ تو اب اس آیت کا نہ تو ڈائریکٹلی اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ہے،
اور نہ ہی حضور کے غلاموں پر صحیح ہے، نہ ہی حضور کی امتیوں پر صحیح ہے جو دوسری بات میں پکارنے کی کر رہا ہوں۔ کیا کوئی نفع نقصان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ ہو سکتا ہے، ہاں، ذریعہ اور سبب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اب میں قرآن کریم کی 1-2 آیات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ یوسف، سنیے، نفع نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان کے ذریعے سے، سبب سے ہوتا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر میں لے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اسے عزت و اکرام، اس نے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ۔ آگے وہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب وہ جب اس نے کہا نا شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے، اس وقت وہ بندہ کافر تھا، بعد میں اس کا ایمان لانا ثابت نہیں، اللہ عالم، لیکن اللہ نے اس کی اس بات کا رد نہیں کیا کہ نفع پہنچانے والا تو اللہ ہے، یوسف نے بھلا کیا نفع پہنچانا ہے، کیونکہ یہ بات صحیح تھی۔ اور بعد میں یوسف علیہ السلام جب مصر کے سربراہ بنے تو وزیر خزانہ پہلے بنے، وہ اسی صورت یوسف میں آگے جا کر ذکر آتا ہے، وہ 7 سال قحط رہا، اس میں یوسف علیہ السلام کی برکت سے، ان کی دانش مندی سے، ان کی حکمت عملی سے صرف مصر کو نہیں، ارد گرد کے تمام علاقوں کو اس سے نفع پہنچا، تو وہ نفع ان کو مل گیا۔ اب دوسری آیت ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ اس کے انجام سے بے خبر تھے کہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچانا، جو ان دونوں نے کہا کہ یہ ہمیں نفع پہنچایا، تو وہ ذات کی بات تھی، انہوں نے نفع پہنچایا بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں کیا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بے شک تمہارے لیے چپائیوں میں بھی غور و طلب پہلو ہیں، جو کچھ ان کے شکموں میں ہوتا ہے ہم تمہیں اس میں سے بعض جزا کو دودھ بنا کر پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سی نفع کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہ جو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ مَشَارِبُ، اور کہیں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصیحت کرنا ہے یہ تمہیں نفع پہنچاتا ہے۔ کہیں آتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے ہیں، شہد میں ہے شفاء للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب بات کو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، اس سے مراد وہ ہیں ان کے جھوٹے خدا معبود نے باطلا، جن کو وہ رب مانتے تھے، ان کی وہ ذاتی قوت کے قائل تھے، خدا کی اولاد مانتے تھے، نعوذ باللہ خدا کا حصہ دار مانتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، یہ خدا نہیں ہے، ان کی خدائی کی نفی ہے۔ اور جن آیات میں انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں، دودھ کے بارے میں، گوشت کے بارے میں اور چیزوں میں فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان میں بڑے نفع ہیں تمہارے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نفع کا ذریعہ اور سبب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تمہارے لیے نفع رکھے ہیں، تو وہاں پر ہم ان کو خدا کا شریک سمجھ کر ان کو نفع بخش نہیں کہتے، بلکہ خدا کی عطا سے کہتے ہیں۔ جس طرح دودھ، شہد، نصیحت، لوہا، یہ اشیاء کے اندر اللہ نے مخلوق کے لیے نفع رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اولیاء کے اندر ان کی دعاؤں میں، ان کی تبلیغ میں،
ان کی صحبت میں، ان کی برکات میں لوگوں کے لیے نفع رکھا ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ نفع پہنچاتا ہے، اور مجازن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نفع دیا ہے، یہ نفع دینے والے ہیں، اور جب ہم نفع کی ان کے سے درخواست کرتے ہیں تو مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ رحم کرے اور اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کو مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھا کس طرح سے جاتا ہے، اور انبیاء اولیاء کے اوپر جو ہے اس کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے۔ ایک اور آیت ہے، دوسری آیت کی میں اب آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ آیت ہے یعنی خواہ مخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اطلاق کر دیا۔ اس کا میں اشارہ دوں گا آپ کو، آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ کھول دے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، وحی کے ذریعے ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ۔ اتنا علم کسی کے پاس نہیں۔ اس علم کا تعلق شریعت سے بھی ہے، مسائل سے بھی ہے، غیب سے بھی ہے، احوال سے بھی ہے، قیامت سے بھی ہے، قیامت سے بعد کے بھی ہے، قیامت کے دن کا بھی ہے، قبور سے بھی ہے، لوگوں کے احوال کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علم عطا فرماتا ہے۔ اب اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، بڑا علم ہے، تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست جو قرآن خواں ہیں، قرآن خواں کی تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں ان کو کہوں، جو قرآن خواں ہیں وہ ہمارے اس عقیدے کو شرکی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ایک دلیل، کئی دلیلیں لاتے ہیں، دو تین ہیں، وہ سب تو اس وقت نہیں میں بیان کر سکتا، ان میں سے ایک ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 87 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں کہ یہ امر ربی ہے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس کا بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ لوگ آپ سے یعنی حضور سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان کو یہ بتا دیں کہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا امر ہے، تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے ذرا قرآن فہمی کو دیکھیں۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں تم تو کہتے تھے حضور کو بڑا علم ہے، بڑی باتوں کا علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت روح کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے نہ ہونے کے برابر ہے، تو حضور کو تو روح کا علم نہ ہوا۔ جب روح کا علم نہ ہوا تو مخلوقات کا علم نہ ہوا، اور جب مخلوقات کا علم نہ ہوا تو سب سے زیادہ علم نہ ہوا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم نہ ہونے کے خلاف قرآن سے ایک دلیل لاتے ہیں۔ اب ایک عام بندہ مومن جس کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بے شک اللہ کا کلام ہے، جب وہ قرآن کا نام سنتا ہے، اس آیت کو سنتا ہے اور کچھ اس کی تشریح اس بیان کرنے والے بندے سے سنتا ہے، تو وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے کہا ہے، نہیں، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب قرآن پر ایمان لانا تو فرض، واجب ایمان اسی کا نام تو ہے۔ اب اس بندے کو بھی منا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے خلاف ایک دلیل بھی قرآن سے ڈھونڈ لی۔ اب ہم ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ قرآن خوانی ہے یا قرآن دانی ہے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کا وہ مقام و مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہوتا ہے وہ بیان کر کے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، وہ ہمارے آقا ہیں،
ان کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، انہوں نے ہمیں ایمان دیا۔ اب جب ان کی شان کی بات ہوتی ہے نا کہ ان کو روح کا علم تھا تو خوشی ہوتی ہے، آقا اللہ اکبر، اللہ نے میرے آقا کو اتنی عظمت دی کہ ان کو روح کا علم دے دیا۔ تو ایمان جو ہے نا وہ اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانہم، کہ اس آیت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ مقام دیا ہے، اور وہ آیتیں جب بندہ پڑھتا ہے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، مسرت آتی ہے۔ اگر محفل میں بیان کریں تو سننے والے نعرے لگا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ تلاش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روح کا علم تھا ہی نہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے، اور ساتھ قرآن سامنے رکھ کے کرے بنی اسرائیل کی 85 آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہیں جانتا، بس تھوڑا سا معمولی سا کہ ہاں ایک روح ہوتی ہے اندر، اتنا ہی علم ہے، باقی تو کچھ نہیں۔ تو اس بندے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا عقیدت کس طرح سے ہوتی ہے؟ اب میں اس پہ اور بھی تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ سب بات شاید سمجھانے سے نہ رہ جائے۔ پہلے اب اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مجھے یقین مکہ یثرب کیا ہے، اور انہوں نے جا کر یہ یہودیوں کو بتایا کہ ہمارے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے، تو ہم اس کو کچھ مشکل سوال دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مدد دیں کہ کوئی ایسا سوال بتائیں کہ وہ سوال ہم اس سے پوچھیں تو وہ جواب نہ دے پائیں اور ہم اس کو زج کریں کہ دیکھو یہ ہے۔ اب یہودی مشرکین کو ایک سوال بتاتے ہیں کہ تم جاؤ، جا کر ان سے یہ سوال پوچھو۔ ان سوالوں کئی سوال بتاتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ان سے روح کی بابت سوال کرو کہ روح کیا چیز ہے۔ اب روح جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ روح کا مطلب وہ روح بھی ہے جو جسم کے اندر ہے، لیکن یہودیوں کا اس روح کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ہر انسان کے اندر روح ہوتا ہے، مشرکوں کو بھی اس کی پرابلم نہیں تھی۔ قرآن کریم کے اندر جو روح کہا گیا ہے نا، وہ کہا گیا ہے وحی الہی کو۔ حضور نے یہ کلیم کیا تھا، یہ بتایا تھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، تو وہ جو روح کی بات تھی وہ وحی کی بات تھی، اس کی کیفیت کی بات تھی۔ اسی لیے حضرت جبرائیل کو روح الامین کہتے ہیں، اسی نسبت سے کہ وہ امین ہیں، کیونکہ وہ روح لاتے ہیں، اور روح لاتے کیا ہیں؟ اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ تو روح سے مراد یہاں پر وحی ہے، اور وہ جو وحی لاتے ہیں وہ ہیں قرآن کریم کی۔ اب جب روح کی آیات آپ دیکھیں، کہیں جبرائیل کو روح کہا گیا کیونکہ وہ وحی لاتے تھے، اور کہیں روح اس کو کہا گیا جو ہے وہی خود ہے اس کو روح کہا گیا۔ تو قرآن کریم میں اس کا بیان وہ روح جا کہا گیا۔ میں آیت آپ کو پڑھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ اب روح جو اتری ہے وہ روح الامین ہے اور وہی ہے، اسی طرح دیگر آیات میں بھی ہے۔ تو روح، اور اس آیت میں یہاں پر اگر دیکھیں تو روح سے مراد کیا ہے؟ پہلے آیت ہے 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، تو قرآن کا ذکر ہے، اور يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے بعد ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے اسے واپس لے لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل تھا اہل مکہ پر، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا فضل ہے کہ ہم نے عرب کی سرزمین میں مکے میں تم پر وحی نازل کی، اور اگر ہم اسے واپس لے لیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے، ہدایت تمہارے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اب پہلی آیت میں قرآن کا ذکر، بعد میں وحی کا ذکر، اب درمیان میں جو آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
تو یہ روح کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس روح سے مراد وہ وحی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے نا یہ رب کا امر ہے. اور وہاں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اب ان کا سوال تھا یہود کا، جو مشرکین کو بتایا کہ ان سے جا کر روح کے بارے میں سوال کریں. اب وہی حضور پر دن رات آتی ہے، جبرائیل ان کے پاس دن رات آتے ہیں، وہ آگے پوچھیں جبریل کیا ہے، روح کیا ہے، وہی کیا ہے. تو اب جن کا دن رات ایکسپیرینس روح سے ہو رہا ہے، بلا ان کو اللہ یہ کہے گا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں، بس تمہیں تو صرف نام آتا ہے، تمہیں تو تھوڑا سا ہی پتہ ہے. اللہ کے بندو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں کہ حضور کو روح کا علم نہیں، حضور کو وحی کا علم نہیں، حضور کو جبریل کا علم نہیں، حضور کو امر ربی کا علم نہیں، تو اس کائنات میں کون ہے جو روح کو وحی کو جانتا ہے، کس پر نازل ہوتی ہے، کس کے پاس جبریل آتے ہیں؟ اگر وہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا. اب دیکھیں انہوں نے اس کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا، اور جب آیت پڑھی تو اس کے اندر ایک جملہ ہے جس پہ غور نہیں کیا، وما اوتیتم. اب یہاں جو تم ہے یہ بہت سے مخاطب لوگ ہیں، مشرکین بھی یہود بھی. تم کا لفظ کہہ کر ان کو یہ بتا دیا کہ جو تم لوگ ہو نا سوال کرنے والے، یسألونک، جو سوال کرنے والے ہو نا کہ روح کیا ہے، بس ان کو تم کو یہ بتا دو، ان کو یہ بتا دو کہ روح کا علم تمہیں بہت کم دیا گیا ہے. کم کتنا دیا گیا ہے کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آتا ہے، بس اتنا علم ہے. میرے پاس وحی آتی ہے، اتنا علم ہے. مجھے آسمانوں پر بلایا گیا، بس اتنا علم ہے. بتا دیا، ایمان لے آؤ. اور باقی رہا اس کی کیفیت، وہ تم نہیں جان سکتے، نہ یہود جان سکتے ہیں، نہ نصارہ جان سکتے ہیں، نہ مشرک جان سکتے ہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. چونکہ سوال آیا تھا یہود کی طرف سے، ان انبیاء نے بھی ان کو بتایا تھا وہی کیا ہوتی ہے، ان انبیاء نے بھی بتایا تھا روح کیا ہوتی ہے، ان پر وہ نازل ہوا تھا. اب ان کو حضور بتا رہے ہیں. تو اس آیت کے جو خطاب ہے، جو مخاطب ہیں، وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ ہیں. حضور کے ذریعے سے ان کو بتایا جا رہا ہے. حضور سے وہ وحی کے بارے میں حضور کو نہیں پتا تو کس کو پتا؟ اب یہ دیکھیں اس آیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کس طرح سے کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے ہمارے دوستوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے خلاف، آپ کی عظمت کے خلاف اپنے ذام میں ایک دلیل تلاش کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں. اس بات کو سن کر مجھے یہ کسی نے بات سنائی ہے، مجھے کافی لطف آیا اس بات کو سن کر، تو اس لطف میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں. یہ پچھلے پروگرام جو میں نے فہم قرآن اور خطاب کے اوپر کیے، مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی اور اس کی رحمت کی بڑی امید ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے. اور یہ جو ابھی میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں، اس سے تو مجھے اور حوصلہ ملا کہ واقعی یہ لوگوں کو کچھ پروگرام جو ہیں وہ سمجھ آئے ہوں گے. جرمنی سے مجھے ایک صاحب ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، اور وہ کہنے لگے میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، میں وہاں پروفیسر تھا. تو وہ کہنے لگے میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، تو آج پروگرام میں نے جو دیکھا اس کے بعد میری کسی سے بات ہوئی. تو وہ کہنے لگے وہ عالم تھا، وہ لڑکا جو تھا مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تو کہتے ہو نا بڑا علم تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ بیٹھتے تھے نا، منافق جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا بھی علم نہیں تھا کہ ان میں منافق کون ہے اور ان میں مومن کون ہے. وہ کہنے لگا میں بڑا
وہ عبداللہ جو تھا جرمنی کا نوجوان جو پروفیسر رہا ہے پاکستان میں، یہاں پر مجھے یاد نہیں اس نے کیا بتایا کہ وہ کیا کرتا ہے، شاید پروفیسر ہی ہو یہاں پر بھی، تو وہ کہنے لگا اس مدینہ یونیورسٹی کے فارغ عالم نے قرآن اٹھایا اور اس نے یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی 101 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ جو اپنی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَعْلَمُهُمْ، تو انہیں نہیں جانتا، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ بڑے باری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے، ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر باری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اب آپ نے وہ نقطہ تو سمجھ لیا ہوگا جو اس مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوان نے پروفیسر عبداللہ صاحب کے سامنے پیش کیا، دلیل پیش کی کہ حضور کو تو منافقوں کا علم نہیں تھا۔ تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا، جب یہ میں نے آیت اس نے میرے سامنے رکھی کھول کے تو میں نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا، تو وہ کہنے لگے میرے اندر کچھ دلیری تھی، وہ جو میں کہنے لگے جو آپ نے خطاب کا پروگرام کیا تھا نا کہ قرآن کریم خطاب کیسے فرماتا ہے، کن کو مخاطب ہوتا ہے، اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، اس کے مخاطب عوام ہوتے ہیں، اس کے لوگ دوسرے جو اس کے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں ایت میں ایسے انگلی ڈھونڈنے لگا تو میں نے دلیر ہو کر اس کو کہا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقوں کو نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے جب اس کو دیکھا کہ حضور کا نام نہیں ہے تو میں نے کہا حضور کا تو نام نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا وہ تھوڑا سا نا گھبرایا 1 منٹ کے لیے، تو وہ کہنے لگا نہیں یہ اس میں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن لا تعلمہم، تو نہیں جانتا، یہ جو تا ہے نا تو نہیں جانتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تو منافقوں کو نہیں جانتا۔ میں نے اس سے کہا مجھے قرآن دے، اس نے قرآن دیا، تو وہ مجھے کہنے لگا آپ پروگرام میں اکثر کہتے ہیں کہ اگلی پچھلی آیتوں کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں نے وہ اگلی پچھلی آیتیں پڑھی، کچھ مجھے یاد آیا پرانی بات، تو وہ کہنے لگا جب میں نے ایسے پیچھے کیا نا پیچھے، تو میری نظر جو ہے وہ اس آیت پر پڑی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، وہ آیت ہے 83۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھیں، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ تو وہ عبداللہ صاحب کہنے لگے میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور کو روک رہا ہے، منع فرما رہا ہے کہ تو نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اگر لا تعلمہم میں یہ بات ہے کہ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ تو ان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کون کون منافق ہے، تو اگر حضور ان کو جانتے ہی نہیں ہے کہ منافق کون ہے تو پھر وہ منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے رکیں گے کیسے، باز کیسے رہیں گے، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روک دیا کہ نہیں منافقوں کا جنازہ پڑھنا، تو اب اگر ان کو منافقوں کا علم نہیں تو کوئی کسی منافق کا جنازہ آ گیا یا اس کی قبر پہ جانا پڑا تو حضور کو کیسے پتا چلے گا کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ کیونکہ وہ اگر چلے گا تو وہ تو مومن سمجھ کے جائیں گے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ اس نے ایک اور بات بھی کی، وہ میں چھوڑتا ہوں یہاں پر۔ وہ کہنے لگا جب میں نے یہ دونوں آیتوں کو ملایا نا اگلی پچھلی آیتیں پڑھ کے، تو وہ جو مدینہ یونیورسٹی کا فارغ التحصیل عالم دین تھا تو وہ مجھے کہنے لگا پھر لا تعلمہم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو قرآن میں تضاد آ گیا، ایک آیت سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو منافقوں کا علم تھا، اور دوسری میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ اس کا پھر کیا جواب ہے؟ یعنی پہلے جو اس کو تبلیغ کرنے کے لیے آیا تھا، خدا کی شان دیکھیں لوگوں، تھوڑی سی ہمت کرو، قرآن کو ایک نظر تھوڑا سا دیکھو۔ وہ جو عالم بن کر فاضل بن کر مدینہ یونیورسٹی کا محقق بن کر آیا تھا، اب ایک آیت نے اس کی یہ حالت کر دی کہ یہ پروفیسر عبداللہ صاحب جو تھے یہ عالم نہیں تھے، یہ تو سکول کا دنیا کے بندے تھے اور وہ ان کو دین کا علم بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس سے سوال کرنے لگا، یعنی جو محقق تھا اس
اس کی تحقیق ختم ہو کے رہ گئی. تو اس کو کہتا پھر لا تعلمہم کیا مطلب ہے؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں مجھے اور تھوڑا سا حوصلہ ملا. میں نے کہا اب تو مسئلہ حل ہو گیا. میں نے اس سے کہا بات یہ ہے کہ لا تعلمہم کے دو جواب میرے ذہن میں آتے ہیں. وہ کہنے لگے میں نے اگلی پچھلی آیتیں پڑھ لی تھی اور وہ جو آپ کے خطاب کا تھا نا لیکچر ازالہ شبہات وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد تھا. تو میں نے اگلی پچھلی آیتیں دیکھ لی تھی. تو میں نے اس کو کہا لا تعلمہم کا مطلب یہ ہے کہ تو نہیں جانتا. تو وہ کہنے لگے اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم عطا نہیں فرمایا تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نہیں جانتا، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دو عذاب دیں گے. تو یہ اس وقت کی آیت ہے جب ابھی ولا تصلی علی احد منہم مات کی آیت نہیں آئی تھی، کہ اس وقت منافقوں کا علم نہیں دیا گیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. ایک جواب یہ ہے. اور دوسرا وہ کہنے لگے جواب یہ ہے اس کا، اب انہوں نے جو کہ اگلی پچھلی آیتیں پڑھ لی تھی، وہ کہنے لگے اس آیت کے مخاطب حضور نہیں ہے. لا تعلمون تا کا مطلب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ تا کا مطلب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کیونکہ سب صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق تھے ان کا تو علم نہیں تھا، لیکن انصار اس میں جو تھے یہود جو تھے ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو پکے سچے مسلمان تھے، اور وہ پکے سچے مسلمان تھے اور ان کا ایمان جو تھا وہ صحیح ایمان تھا. اور کچھ وہ تھے جو منافق تھے، تو تھے تو آپس میں رشتہ دار ہی. اب جب منافقوں کی باتیں ہوتی تو جو ان کے رشتہ دار ہوتے ان کو رشتہ داری کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا خیال گزرتا کہ یہ صحیح توبہ کر لیں، یہ صحیح مومن بن جائیں، یا ان کی کسی بات جیسے رشتہ داروں میں ہوتا ہے بیٹھتے ہیں تو ان کی وہ بات سننے کا موقع ملتا. اب غزوہ تبوک تھا، جانا تھا وہاں پر. اب جو منافق تھے وہ انہوں نے عذر کی کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہوں نے کہا، یہ جو 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. اب کن کے سامنے؟ یہ جو ہے نا اذا رجعتم، وہ کہنے لگا کہ وہ جو صحابہ تھے نا، اصل میں یہاں خطاب ان کو ہے کہ منافق تمہارے پاس آ کر اتنی قسمیں کھائیں گے، اس انداز سے وہ بات کریں گے کہ پتہ چلے گا کہ شاید یہ سچ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری واقعی کمر دکھتی تھی اس لیے ہم جہاد میں نہیں گئے. لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، آپ فرما دیجئے کہ یہ عذر مت پیش کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ جانیں گے، اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے. چونکہ وہ آیات وہاں نازل ہو گئی تھی تو وہ جو مومن تھے نا مسلمان ان کے بارے میں کہ اگر ان کے سامنے یحلفون، آگے آتا ہے سیحلفون باللہ لکم، اگر وہ قسمیں کھائیں اٹھائیں تو اب مومن کہیں گے ہم تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں اس سے خبردار کر دیا ہے، ہم جانتے ہیں. تو آگے جتنی آتے ہیں یحلفون لکم سیحلفون باللہ، آگے جتنی آیات آ رہی ہیں وہ ساری ان مومنین کے بارے میں ہیں. منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نے اس فاضل مدینہ یونیورسٹی کو بتایا اپنے علم کی حد تک ہے کہ یہ جو لا تعلمہم ہے نا، اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس کے مخاطب ان منافقوں کے وہ عزیز و اقارب ہیں جن کے پاس انہوں نے قسمیں اٹھانی تھی، دیگر صحابہ کے سامنے قسمیں اٹھانی تھی، تاکہ کسی کو ان کی بات کا اعتبار نہ آ جائے. کیونکہ فردن حضرت حذیفہ کے سوا تو لوگ منافقوں کے نہیں جانتے تھے، صرف اللہ رسول جانتے تھے، اللہ جانتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. تو وہ کہنے لگے جب میں نے وہ خطاب والی بات کی نا کہ اس کے مخاطب حضور نہیں ہے، تو کہنے لگے میں دلیر ہو گیا اور وہ بندہ ورق قرآن کے آگے پیچھے کرتا رہا، آیات کو دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے مجھے یہ بات کہنے کی دوبارہ جرت نہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم تھا.
تو یہ میں نے آپ کو ٹیکٹکس چند چیزیں جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو خطاب ہے اس کے سمجھنے جاننے کا بھی ایک طریقہ ہے. کوئی آپ آیت لے لیں، کوئی بات لے لیں، وہاں اس سے اگلی پچھلی آیات کو پڑھ لیں. اب وہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، یہ آیت میں نے کھولی تھی اور مجھے اشارہ ہو گیا کہ آپ اس کو ٹائم ہو رہا ہے. تو 22 آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں میں سے بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا، تو تنہا رہ جائے گا اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو. وہ چونکہ لا تجعل ہے تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست، اللہ تعالیٰ نے نبی کو ڈانٹ دیا، عتاب دے دیا، جھاڑ دیا. اللہ اکبر. حالانکہ اس کے بعد والی جتنی آیات ہیں وہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے لوگوں کو ان کو سنایا جا رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ دیکھیں، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس وقت تشریف فرما تھے، اور اگر جو تمہارے والدین ہیں وہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے دعا کرو. تو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ان کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے. تو اگر حضور ہی اس کے مخاطب ہیں لا تجعل مع اللہ، تو یہ بعد والے جتنے احکام ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور آگے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے. اور اس کے بعد ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو، اولادکم خشیۃ، ولا تقتلوا اولاد، تم سب لوگ اولاد کو قتل نہ کرو. پھر ہے ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں. لوگوں جو تم اولاد کو قتل کر رہے ہو، لوگوں کو قتل کر رہے ہو، جو تم زنا کر، ولا تقربوا مال یتیم، یتیموں کا مال کھا رہے ہو. یہ سارے جتنے احکام ہیں وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو جنہوں نے خدا مانا ہے ان کے کرتوت یہ ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور جب یہ پوری بحث ختم ہوتی ہے آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. سبحان اللہ. تو تا کو دیکھ کر، مخاطب کو دیکھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خطاب سمجھ لیا. یہ میں اس کے اوپر بہت باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں نے چند اشارے آپ کو دے دیے. تو قرآن کریم پڑھتے وقت اس کی سبب نزول کو دیکھیں، اگلی پچھلی آیات کو دیکھیں، اور پھر مقام مصطفیٰ، مقام اولیاء کی آیات کو دیکھیں. کوئی بندہ آپ کے سامنے قرآن غلط پڑھ کے شبہ پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ تمام وہ چیزیں تھی جو میں آپ کے سامنے لا رہا تھا، لاتا رہا ہوں. بڑا عرصہ میں نے اس پہ اوپر کلام کیا کیونکہ اصل موضوع انشاءاللہ اب شروع ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان آیات کو سمجھنے میں ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست غلطیاں کی ہیں، غلط کرتے ہیں، غلط آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا اطلاق غلط کرتے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک کے معاملے میں بھی قرآن میں جتنی آیات آئی ہیں انہوں نے ان کو ٹچ ہی نہیں کیا، پڑھا ہی نہیں. اور جن آیات کو وہ پڑھتے ہیں ان کو وہ غلط سمجھتے ہیں، ان کی وہ حقیقت کو نہیں جانتے. بس 2 آیتیں، ایک میں آتا ہے کہ مشرک کہتے تھے ہم ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں، ایک آیت میں آتا ہے ہم ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں. حالانکہ دونوں آیتوں میں وہ جھوٹ بول رہے تھے. نہ وہ سفارشی سمجھتے تھے نہ وہ وسیلہ سمجھتے تھے. وہ تو ان کو خدا سمجھتے تھے، وہ ان کو الہ سمجھتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے، ان کو وسیلہ نہیں سمجھتے تھے. وہ تو خود ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو ان آیات 2 کو آگے لائے اور مسئلہ توحید کو غلط سمجھا. انشاءاللہ اب ہم مسئلہ توحید کو شروع کریں گے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.